अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकातुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम राह हक़ मुसाफ़िर आशिकान रसूल, इतनी गर्मी में दूर दराज से दरिया अबूर किए तो शिद्दत गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त की और प्यारे नबी की और बातें सुनने के लिए और पैगाम इलाही सुनने के लिए तशरीफ़ फरमा हुए हैं। आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर फरमाते हुए और मेरी तरफ से इंतहाई मोहतरमाना अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो एक बड़ी बामकसद जिसे अल्लाह तबारक तआला ने अपने दोस्तों का ऐलान किया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मैं उनके बारे में जिसको अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि मेरे दोस्तों तुम्हें कोई ख़तरा नहीं, कोई डर नहीं और तुम्हें कोई ऐसा फ़िक्र नहीं कि इस जान में भी और क़यामत में। वो है लोग कौन है, उनके लोगों की पहचान क्या है। इसलिए उसकी पहचान सबसे पहले बड़ी है, जो रहमान का बंदा होगा वो रहम दिल होगा। जो शैतान का बंदा होगा तो आग से बना हुआ है। शैतान कहाँ से पैदा हुआ? आग से। तो वो क्या उसमें सख्ती और गुस्सा ज़्यादा आएगा। हम सब दोस्त हैं जितने भी हैं, हम सब को अपने अपने अंदर झांक कर देखना कि वाकई ये हमें हमारे अंदर जो खामी है ये फितरत इंसानी है या फितरत हवानी है या फितरत रहमानी है। अगर रहमानी है तो मुबारक हो आप सबको। अगर इसमें फितरत शैतानी है, ये ना गुस्सा आ जाता है बार बार, तो फिर हम ये एक असूल, ये मेरा असूल है, अपना असूल छोड़ें, अल्लाह और उसके रसूल का ना कानून माने। मेरा असूल है जी मैं गलत बात तो बर्दाश्त कभी नहीं करता। तो यार ये गलत बात तो बर्दाश्त नहीं करता तो अच्छी बात बर्दाश्त करने में तो गुंजाइश ही कोई नहीं है। वो तो पहले से अच्छी होती है, उसमें वो अच्छी बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, वो तो पहले से अच्छी है। गलत बात को बर्दाश्त करना ही अच्छा ही है। तो ये मेरा असूल है। अपना असूल छोड़ें, प्यारे नबी की पैरवी में चले जाओ और अल्लाह तबारक तआला के अहकाम इलाही में चले जाओ। वो कौन लोग हैं, कैसे लोग थे जो पैरवी रसूल में ज़िक्र इलाही में महव रहते हैं। उनको कोई किसी का ख़तरा नहीं कि हमें को क्या कहेगा। कोई किसी को दीवाना कहता है, किसी को पागल कह देता है, किसी को बुरा भला कह देता है, किसी को नुकसान पहुँचा रहा है। उन्होंने ये नहीं करना, उन्होंने उनके लिए बख्शिश के लिए दुआई करनी है। एक में वाक़यात करता चलूँ साथ ही कि शेख सादी रहमतुल्लाह एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे। तो ऐसे जब बाहर निकले तो देखा कि जैसे हमारे सूफी साहब रफ़ीक साहब हैं, ये बात भी किताब में दर्ज होगी, आपका नाम भी जो मैंने इरशाद किया वो लिखा जाएगा। ये पीछे से कोई जूतियाँ उठा कर ले गया। शेख सादी रहमतुल्लाह के साथ भी ऐसे ही हुआ। दिल में एक ख्याल आया कि ये लोग मुझे अपना एक बहुत बड़ा शेख समझते हैं या पीर समझते हैं, तो पाँव नंगा इन गंदी गलियों में जाऊंगा तो गर्म और तपत वाली इस मिट्टी पे मेरे पाँव लगेंगे। तो आगे जब बढ़ने लगे तो आगे देखा तो एक अपाज रींग का चल रहा था। उसी वक्त सजदे में गिर गए। यानी ये लोग आजिज़ लोग होते हैं, आजिज़ी पसंद लोग होते हैं। उसी वक्त सजदे में गिर गए, अल्लाह मैं तो जूतों के लिए परेशान था, इसी को तो पाँव भी नहीं है। ये देखें, ये वो लोग होते हैं। दूसरा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह, ये अच्छे लोगों का वाक़या जो जिनको अल्लाह तबारक तआला ने औलिया अल्लाह कहा कि मेरे दोस्त, उनकी सूरत सीरत को हम पर रोशनी डालेंगे कि वो कौन लोग थे। ये उनकी कारकर्दगी, उसने कारकर्दगी क्या थी। वो दोनों पीर और मरीद दोनों कई सफ़र में थे। उनके पीर साहब भी जा रहे थे तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह से पूछा कि ये जो बंदे जमा हुए हैं बेशुमार लोग, ये क्या कर रहे हैं यहाँ।
یہ کیوں جمع ہوئے ہیں، جاؤ ان کا پتہ لگاؤ۔ تو حضرت جنید بغدادی کہنے لگے بابا جی حضور میں جاتا ہوں ابھی، تو میں پتہ لگا کر آتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک شرابی ہے، تو شراب میں وہ مستی شراب کی میں بکن بکارے کر رہا ہے، تو زمین پہ پڑا ہے، گرد آلود ہے، تو ایسے اس میں یہ کچھ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو کہیں کہ جاؤ آپ کسی کا تماشا نہ دیکھیں، خود کسی کا تماشا نہ بن جانا۔ ہم نے کیا کرنا، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کو نہ دیکھیں، فرقہ واریت کو نہ دیکھیں، اپنی اصلاح کریں جو قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہو۔ تو ظاہر جو جنید بغدادی پہلوان بھی تھے، بڑے باروب اور خوبصورت بھی تھے، انہوں نے کہا کہ سارے بھاگ جاؤ، تو یہ اس کا تماشا نہ دیکھیں۔ تو گئے تو دیکھا وہ واقعی وہ زمین پہ پڑا ہوا، گرد آلود ہوا اس کا چہرہ بھی۔ تو کہا کہ جنید اگر جاؤ ایک گلاس پانی نہیں لا سکتے آپ، ایک پیالہ پانی کا لے آؤ۔ انہوں نے کہا بابا حضور کیوں نہیں، میں ابھی جاتا ہوں۔ تو جب پانی لے کر آئے تو پوچھا کہ بابا جی حضور میں نے کوئی دیر تو نہیں لگائی؟ انہوں نے کہا دیر سے آئے تو درست آنا بہتر ہے، اس سے دیر چاہے ہو جائے مگر رہے درستی پہ ہے۔ اس سے یہ بھی ہے دیر کا خیال نہ کریں کہ ابھی میں 8 دن ہوئے یا 10 دن یا 4 ماہ ہو گئے، 4 سال ہو گئے، میں مرید بنا ہوں، مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ جلدی نہ کریں۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ انتظار کرنے کو مراقبہ رکھیں، انتظار رکھیں اس کی رحمت کی۔ تو ایسے ہوا کہ کہا کہ دیر میں آئے ہو تو درست تو آئے ہو نا، پانی تو لے کر آئے ہو نا۔ تو بابا جی نے ان کا ایسے کیا کہ اس کا چہرہ صاف کیا اسی پانی سے۔ ایک کامل ولیوں کا جو استاد ہے، ولیوں کا پیر، اولیاء اللہ کا پیر، انہوں نے کیا کیا، اس شرابی کا منہ دھویا، منہ صاف کیا کہ کوئی اس کے منہ سے شراب کی بدبو تو نہیں آ رہی، کوئی اور بھی اس کا گواہی بنے دے گا کوئی۔ تو بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، اے جیسا بھی ہے تیری امت میں تو پیدا ہے، تو نہیں پیدا کیا نا، تیرے نبی کی امت میں پیدا ہو گیا ہے، تو یا اللہ یہ اسے معاف کر دینا۔ دعا کرنا ہمارا کام ہے، معاف کر دینا تیرا کام ہے۔ تو ایسے کیا کہ انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو منظور کر لیا۔ مولوی صاحب ہوتے اگر مفتی صاحب ہوتے تو وہ کہتے اس پہ ہاتھ لگاتے کہ جوتوں کا ہار اس کے گلی میں ڈالیں تو پورے شہر میں گھمائیں کہ یہ شراب پی کا اس نے یہ کام کیا ہے، بکر بکارے کر رہا تھا، وہ دین بھی چھوڑ جاتا، جو ملک بھی چھوڑ جاتا۔ مگر انہوں نے کیا کیا، کیسی حکمت سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ تو جب اسی ہوش آئی تو بارگاہ الہی میں دعا بھی کی، اللہ اس کو تو معاف کرنے والا ہے، سب کا مالک تو ہے، تو غفار ہے نا، ہم گناہگار ہیں، تو غفار ہے نا، غفار کا مطلب ہے معاف کرنے والا۔ تو ایسے ہوا کہ جب سحر کا ٹائم، نماز تہجد کا ٹائم ہوا تو آگے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ بتی بال کر روشنی لے کر چل رہے ہیں، تو پیچھے پیچھے بابا جی حضور آ رہے ہیں۔ تو جب پیچھے اندر گئے تو مسجد کا دروازہ کھولا تو وہ آدمی اکیلا پہلی صف میں بیٹھا رو رہا تھا، اے اللہ تو نے مجھے کہاں سے اٹھایا اور کہاں بٹھا دیا، میں کہاں پڑا ہوا تھا۔ تو وہ بابا جی کے حضور میں دعا بھی کر رہا تھا۔ دیکھیں یہ اصول کہ اگر کسی نے جوتے اٹھا دیے تو لے گیا ہے تو پھر بھی بارگاہ الہی میں اس کے لیے دعا کرنا کہ یہ ایسے ہو۔ اگر کوئی شرابیہ ہے تو برے سے مت نفرت کرو، برائی سے نفرت کرو۔ اگر آپ کو کوئی برائی نظر آتی ہے تو اس سے نفرت کرو، برائی نہ کرو۔ برے سے اگر نفرت کریں گے تو ہدایت ملے گی اسے کیسے؟ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو بدترین قول فعل میں رہے ہیں، مگر ان کو جب صحبت اچھی ملی تو وہی لوگ کامل بن گئے۔ تو اس سے کیا کرنا ہے، برے سے نفرت نہیں کرنی، برائی سے نفرت کرنی۔ اس کا ایک بیلنس رکھیں کہ ہم اس آدمی سے نفرت کریں گے جو دین کا دشمن ہو، اور گناہ ہوتے رہتے ہیں، جو دین کا دشمن ہو، انسانیت کا دشمن ہو۔ فرض کیا انسان کے لفظی معنی احسان کرنے والا، اگر کوئی انسانوں کو تکلیف دینے والا ہے تو اس سے نفرت کریں،
اگر اسے ہاتھوں سے اگر اسے روک نہیں سکتے تو دل سے نفرت کر لیں. یہ بھی عبادت میں شامل ہے کہ ہم اچھے لوگوں سے پیار کریں، برے لوگوں سے اس سے دور رہیں، تاکہ اس بندے سے گناہ سے نہیں، اس کی برائی سے نہیں، وہ برے سے نہیں، اس کے انسانیت کے ناطے سے. جو انسان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. تو اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی مجروح کیا، اس کی عزت آبرو کو مجروح کیا، پوری انسانیت کو اس نے قتل کیا. اس لیے ایسے لوگوں سے نفرت کریں، وہ ہمارے لیے جائز ہے. مگر چھوٹی موٹی اگر باتیں ہوتی رہتی ہیں، اگر ہو جائیں کسی سے تو فرض کیا کوئی جوتے اٹھا کر لے گیا. دیکھیں کئی بار بیری کا درخت دیکھا ہوگا، آم کا درخت دیکھا ہوگا، وہ بیری کے درخت میں درخت ہو تو اسے پتھر نہ لگیں، یہ تو امکان ہی نہیں ہے. پھر پتھر کس کو لگے گا؟ جو پکا ہوا بہر ہے نا اس کو پتھر لگے گا. بیری کو بھی تو زخمی ہوگی. بیری پتھر کھا کر بھی کیا دے رہی ہے؟ میٹھا پھل دے رہی ہے. پتھر کھا کر بھی میٹھا پھل دے رہی ہے. وہ کسی پہ یہ نہیں کر رہی مجھے تو نے پتھر مارا میں دیتی نہیں ہوں. نہیں، پتھر مارنے کو والے کو بھی پھل ہی دیں. ہمارے ساتھ کچھ زیادتیاں کرے، کچھ بھی کرے، تو آپ ایسا نہ کریں کہ اپنی ذاتی معاملات میں، کہ اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے اس کے حق میں بد دعا نہ کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے میں وہ گستاخ رسول تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس شخص کو زمین پہ گرایا اور اس کی چھاتی پہ قدم رکھا، تلوار میان سے نکالی سر اس کا قلم کرنے کے لیے. اس نے یہ کیا کہ یہ مجھے ایسے زور سے تلوار چلائے تاکہ میں جلدی سے فارغ ہو جاؤں. تو اس نے منہ چاہ کے اسے غصہ آئے گا تو یہ جلدی سے زور سے تلوار چلائیں گے. اس نے تھوکا منہ پہ تو حضور نیچے اتر آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کر رہا تھا صرف اللہ کی رضا کے لیے، انسانیت کے دشمن سمجھ کر رہا. آج تو نے مجھے میرے چہرے پہ تھوکا ہے، آج میرا ذاتی معاملات ہو گیا. میں اپنی ذات کے لیے میں کسی کو قتل کرنا یا کسی کو نقصان دینا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اب نیچے اتر آئے. ہم ان لوگوں کی نقش قدم پہ چلیں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، تو ہم اولیاء اللہ میں شامل ہوں گے. تو اولیاء اللہ کے ساتھ ہم دشمنی رکھیں، ان کے ہر قول و فعل کی مخالفت کریں، اللہ اور پیغام الہی کو مسترد کریں، تو پیروی رسول کو بھی چھوڑ دیں. اللہ نے اگر فرض کیا کہا کہ آپ ایسے کریں، زکوٰۃ ادا کیا کریں، ہم نہ مانیں. زکوٰۃ چونکہ ہم نے اپنے لال تو یہ ہاتھوں سے کمائی ہے، تو زکوٰۃ کون سی چیز ہے؟ وہ کیوں؟ یہ نہیں کہ اللہ نے کہا کہ جو میرے ہاتھ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو یہ توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. بے شمار لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، شام کو بچے بھوکے بل بلاتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں کہ سارا دن عیش عشرت سے گزارتے ہیں، شام کو حلوہ کھاتے ہیں، روز گوشت کھاتے ہیں. یہ تو اس کی مرضی ہے. مگر ایک بات بتاؤں کہ جو خشک روٹی، سادہ غذا، اپنے پیٹ کو بھر کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کا درجات بلند ہو جاتے ہیں، ان کے اعلیٰ درجات ہوتے ہیں. قرب الہی میں ان کا پہلی صف میں سمجھیں گے، ان کو وہ پہلی صف میں ہوں گے. یہ اولیاء اللہ جو ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ صفت رحمانی، جن کے وجود سے، زبان سے، اس کی نگاہ سے ظاہر ہوں. تو اگر فرض کیا کسی ہمارے تھوڑی سی کسی نے زیادتی کی، اسے اس وقت تک میں چھوڑوں گا نہیں جب تک انتقام نہ لے لوں. یا اللہ پہ چھوڑ دیں، پھر اس کے لیے بھی دعا کریں، اس پہ اس کی حق میں دعا کریں کہ اے اللہ یہ جس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو تو رحمان رحیم ہے نا، یا اللہ اس کو معاف کر دیا کرے، اس کو معاف کر دے. یقیناً وہ ایک جیسے چیک نہیں کاٹا ہوا آپ کی گود میں آ جائے گا، آپ کی نجات ہو جائے گی. اس کے لیے دعا کریں
آپ کی نجات ہو جائے گی. اگر اس کے لیے بد دعا کریں تو سنت رسول کے خلاف ہو جائے گی کہ آپ نے پوری زندگی تمام باقی انبیاء سے ایسی ہوا ہے کہ انہوں نے جو اپنی قوم تھی ان کی برائیوں کی وجہ سے انہوں نے کچھ کیا کہ یا اللہ اس قوم کو غرق کر، یہ قوم میرے ساتھ کیا کر رہی ہے، میں تیرا پیغام سنا رہا ہوں، یہ آگے سے یہ کر رہی ہیں. مگر میرے حضور نے کہا کہ میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، تو میں بد دعا نہیں کی. ساری زندگی ہم غلامی رسول میں رہیں گے، بد دعا کسی کے لیے نہیں کریں. اور دوسرا وہ بات ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوگا اگر علاقائی لحاظ میں اس کا کوئی دشمن نہ ہوگا تو پھر سمجھے کہ یہ اس میں کچھ کھوٹ ہے. اس جو یہ ولی اللہ سمجھ کر جس کے پاس آئے ہیں نا، اس کے اندر کوئی کھوٹ ضرور ہے. تو دونوں کیسے راضی رہے؟ آگ اور پانی ایک جگہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ جو برے لوگ ہیں وہ تو ان سے نفرت کرنی چاہیے، ان کو وہ تو نفرت کریں گے. جو اچھے لوگ ہیں ان سے محبت کریں گے. جن کو محبت تھی دیکھیں وہ دریا عبور کرتے ہوئے مشکل ترین راستے سے گزرتے ہوئے یہاں تشریف لائے. آپ کس راستے سے گزرے ہیں؟ وہاں سے گرد و غبار، ٹوٹی ہوئی سڑک اور کیا کیا حالات ہیں. تو اس کے باوجود پھر کیا ہوا؟ جوتے اٹھا کر کوئی لے گیا، ننگے پاؤں گھر جانا پڑا، مگر آپ کو روک نہیں کو سکا، اس لیے کہ آپ کی محبت اس سے ہے، کائنات کے مالک سے. میں اس کے لیے آیا ہوں، تو جس کے لیے وہ آیا ہے اس کا اجر بھی وہی دے گا. تو مجھے خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہوں گے ان کے جوتے ظاہر وہ ننگے پاؤں جائیں گے تو اس گرم اس مٹی پہ اگر قدم لگے گا تو جلے گا. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں بد دعا نہ کر دیں. مجھے یہ فکر رہا ہے 8 دن تک، یہ مجھے فکر رہا ہے کہ میرا فقیر ایسا نہ ہو کہ کہیں ناراضگی کا اظہار کرے تو اس بچے کے لیے بد دعا کریں جس نے اس بچے کے لیے اس کی ماں نے 100 ارمان رکھے ہوں گے کہ یہ میرا بچہ جوان ہوگا تو میرے کندھوں کا بوجھ اٹھائے گا اور میری مشکل گھڑی میں یہ میرا کام آئے گا. اگر ہم اس کے لیے کچھ بد دعا کرتے ہیں اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، خدا اسے لے لیتا ہے کہ وہ اپنی تو میری مخلوق کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو خدا اسے اٹھا لیتا ہے. قصور تو اس بچے کا ہے، اس کی ماں کو تو کوئی قصور نہیں. ماں اس کی روئے گی، بارگاہ یا اللہ میرا بچہ کہاں گیا. تو جو ہمارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو قبول ہو جائیں تو ان پہ ہم بھی آنسو آئیں گے. یا اللہ میں اگر یہ نہ کہتا، میں یہ نہ مرتا، اس کی آج ماں رو رہی ہے تو اس کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بن جاتا. ہم وہ دعا کرتے. اس لیے میرے دوستو کہ میں نے اسی لیے یہ آج موضوع لیا ہے کہ آپ ہمارے تو جوتے کے ہیں، کام بڑا یہ غیر اخلاقی ہے، مگر اس کے ہمارے تو جوتے کے ہیں. تو اس کا اگر بازو چلا جائے اس کی ماں روتی رہے، کیا یہ فیصلہ ہے ہمارا؟ یا ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان کا کام ہے امن و سلامتی والا. کم سے کم آپ نے جو خطاب مجھے ملا نا اس کا تو دفاع کریں کہ یہ اگر فرض کیا ہم یہ کہتے رہیں کہ میں جی پہلے فون کرتا رہا ہوں حضرت صاحب تو میں اس کے ساتھ بڑے آگے تک نکل گیا ہوں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، تو جب ایسے ہوا تو اب وہ مجھے انکار کر رہی ہے تو پیر بھی اس کی مدد دیں. اچھا میں دعا کرتا ہوں اب ایسی برائی میں تو بھی شامل ہو جاؤ. کہ ایسے کو پیر کہیں گے ہم؟ نہیں. آپ واپس لوٹو، ایسا کاموں سے جھڑکو، اس کو کہو کہ یہ غلط کام میں راستے میں نہ جائیں. اپنی ماں کو دیکھو، اپنے باپ کو دیکھو کہ میرے ماں باپ کے ساتھ میری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر کیا ہمیں گوارا ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر یار کیوں کرتی ہو ایسے؟ اللہ کو ایک طرف حاضر و ناظر جانتے ہیں، دوسری طرف یہ فون پہ بھی دیکھ رہے ہیں. جب فون دیکھتے ہوں تو اللہ نہیں دیکھ رہا آپ کو؟ برائی دیکھنا، برائی کرنا ایک جیسا ہی جرم ہے، اسی میں شامل ہے وہ.
تو ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ ہر برائی سے محفوظ رکھے اور اللہ کے ذکر اور پیارے نبی کی پیروی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔